अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। ये हमारा फ्यूचर है और क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं या कार्बन फुटप्रिंट की जब हम बात करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि ये जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये मौसमियाती तब्दीली को उतना हार्मफुल नहीं है जितनी आम गाड़ियां हैं जो फॉसिल फ्यूल पे चलती हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि पुरानी गाड़ी अगर हमारे पास है तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ईवी पे, ईवी के मॉडल पे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं शफीक चौधरी, जो कि एक सीनियर टेक एक्सपर्ट हैं और ईवी कन्वर्जन पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। वेलकम टू द शो शफीक। थैंक यू वेरी मच। आपसे मजीद गुफ्तगू होगी, पर देखेंगे पहले एक छोटा सा पैकेज। टेक्नोलॉजी में जिद्दत ने अब ट्रांसपोर्ट की जानिब ही रुख कर लिया है। गुजरते वक्त के साथ सड़क पर पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती नजर आएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कारें, ट्रांजिट बसें, ट्रक और ट्रेलर्स भी शामिल हैं, जिनका इन्हिसार मुकम्मल या कम अज कम जुज़वी तौर पर बिजली पर है। इनके अलावा ऐसी गाड़ियां भी इस्तेमाल की जा रही हैं जिनका इन्हिसार सिर्फ बैटरी पर है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली गाड़ियां भी मार्केट में दस्तयाब हैं। जी हाँ, जैसे कि हमने पैकेज देखा, आप बात करते हैं शफीक साहब से। शफीक साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आपका इंटरेस्ट क्यों आया? और मेरे लिए मजे की बात यह है कि आप पुरानी गाड़ियों को कन्वर्ट करने पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये क्यों है? मेरी शुरुआत इसमें एक्सीडेंटल कह लें कि मेरे एक सीनियर कोलीग थे जिनके साथ मैंने बहुत साल काम किया। वो रिटायर हुए और उन्होंने वैंकूवर से नॉर्थ में एक बड़ी रिमोट जगह पे उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीद के रहने का फ़ैसला किया, और जिसको वो ऑफ ग्रिड लिविंग कहते हैं कि पब्लिक सर्विसेज पे डिपेंड नहीं करना। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी पावर जनरेशन शुरू की और सारा सिस्टम वगैरह बनाए। फिर उनका प्रॉब्लम ये था कि चूँकि वो रिमोट एरिया में थे तो उनकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन में उनको दिक्कत होती थी कि उनको पेट्रोल लेने के लिए, गैस लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, जो कि बहुत कॉस्टली था। तो उन्होंने एक चैलेंज प्रेजेंट किया हमारे सारे जो अपने कोलीग्स थे उनके साथ। तो उनके साथ मिलके फिर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया और उनकी पुरानी फार्म की जो मशीनरियाँ थीं उनको हमने तोड़ा फोड़ा, उसमें से पार्ट्स निकाले और उसमें से हमने एक सोल्यूशन बनाया जो कि बैटरी ऑपरेटेड था, प्योर इलेक्ट्रिक पे। वहाँ से शुरू हुआ। बैटरी ऑपरेटेड एंड इलेक्ट्रिक? बैटरी तो इलेक्ट्रिसिटी आप स्टोर करते हैं ना, तो वो आपका पेट्रोल टैंक है, ठीक है। और कार को चलाने के लिए, उस व्हीकल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल होती है। सो वो तो ये कन्वर्जन कितनी मुश्किल है? बिकॉज ऑब्वियसली इट साउंड्स वेरी टेक्निकल। एंड देन वो जो आपकी गाड़ी है वो तो पुरानी तर्ज की बनी है ना, वो तो ऑयल पे चलती है, फ्यूल पे चलती है, तो ये मुश्किल कितनी है कन्वर्जन? मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंपल है। अगर आप हाई लेवल पे देखें तो सिंपल है कि आपने पुराना इंजन जो है वो आपने निकाल के फेंक दिया और उसकी जगह आपने इलेक्ट्रिक मोटर और आपने बैटरी लगाई जिससे वो चलना। ये बहुत एक सिंपल लेवल है। मगर कन्वर्जन में जो चैलेंज आता है वो ये है कि हर डिफरेंट कार जो भी व्हीकल या कार आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसमें एक कस्टमाइजेशन का एलिमेंट आ जाता है। तो उसके लिए कंपनीज वेरी करती हैं और उनके साइजेस हैं आपकी, और दूसरे एलिमेंट्स आपके हैं कि आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है जिसके लिए आपने कन्वर्ट करना है। आपने कितना ट्रैवल करना है, आपने कितना लोड उठाना है, आपने स्पीड आपको कितनी चाहिए, आपको स्पीड चाहिए कि पावर चाहिए। सो उसके हिसाब से एक कस्टमाइज सोल्यूशन बनाया जाता है कन्वर्जन्स में। मगर उसकी एडवांटेज ये है कि अगर आप एक दफ़ा एक कार के ऊपर एक कन्वर्जन मॉडल बना लें तो वो आप उसी कार पे 50 लोग और हैं उनके पास, वो अगर वो व्हीकल हो तो वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाती है, सो माइनर एडजस्टमेंट के साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शफीक, इसमें मुझे ये बताएं कि टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हो रही होती है जब आप ये सारा काम कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्जन के लिए आपने एक तो पुराना जो तो निकाल दिया ना, अब उसको रिप्लेस आप किस तरह करें? ओल्ड इन विद द न्यू। और इन विद द न्यू। एंड द न्यू, जो न्यू पार्ट है वो उसमें 3 मेजर चीज़ें हैं। उसमें एक आपके इलेक्ट्रिक मोटर है, दूसरा आपकी बैटरी है,
جو کہ انرجی اسٹوریج ہے. اور تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں کنٹرولر. کنٹرولر آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا اسپیسیفک قسم کا کمپیوٹر ہے جو کہ وہ سارے کنورژن اس پاور کو مینیج کرتا ہے, کب کتنی چاہیے ڈپینڈنگ آن آپ کتنے تیز جا رہے ہیں, آپ کا انکلینیشن کیا ہے, آپ چڑھائی پہ جا رہے ہیں. کیا یہ ان کی کاسٹنگ بہت زیادہ ہے؟ اس میں سب سے مہنگی چیز جو ہے جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہے بیٹری, وہ زیادہ مہنگی ہے. باقی چیزیں کافی پچھلے کوئی 10-15 سالوں میں یوز زیادہ ہوا ہے, یوز زیادہ ہوا ہے, اس کی اڈاپشن زیادہ ہو گئی ہے, اس میں مینوفیکچرر زیادہ آ گئے ہیں مارکیٹ میں, سو ان کی کاسٹ بہت اکنامیکل ہو گئی ہے. میں نے جو اگزامپل ہے, جو پہلا پروجیکٹ ہم نے کیا تھا یہ وہ جو ایکسیڈنٹل کے بعد, تو ہماری کنورژن کاسٹ تھی کوئی اس زمانے میں $18,000 مائنس دا بیٹری, کیونکہ بیٹری تو اسٹوریج جتنی بھی بڑھا لیں یا کم کر لیں. اور دوسری جو لاسٹ کنورژن جو ہم نے کی تھی اس میں اس کی ہماری کاسٹ تھی $5,500. ارے بہت ریڈیوس ہو گئی ہے, بہت ریڈیوس ہو گئی, اور آپ کی ایک کلاسک کار بھی سیو ہو گئی. ہاں, اور بیٹریز کی کاسٹ بھی جو ہے وہ یہ تھی کہ جب ہم نے شروع کیا ہے اس وقت جو بیٹری اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے کلو واٹ آورز میں ہوتی ہے, اس کی کاسٹ ہوتی تھی $1,800 کلو واٹ آور. اب وہ آ گئی ہے 100 سے کچھ اوپر. That's fantastic. یہ 12-15 سال کے پیریڈ میں یہ چینج آیا ہے, اور یہ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا نیا سائیکل آتا ہے نا جو 2 سال کا, اس میں یہ ریڈکشن جو ہوتی ہے 30-40% ہر سائیکل میں ڈپ ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ بھی کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ جی ان کے چارجنگ یونٹس ہونے چاہیے, یہ سولر پہ بھی ہیں, اور اگر سولر پہ ہیں تو چارجنگ یونٹس کتنے فاصلے پہ ہونے چاہیے؟ مطلب ان کی ہم فیول تو ہم ڈلواتے ہیں تو ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے, میپ پہ دیکھ لیتے ہیں اگلا اسٹیشن یہاں آ رہا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ بھی ایک چیلنج ہوگا؟ چیلنج ہے, مگر اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے, اور اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں آپ کو بہت آسانی ہے. اگر آپ کے گھر میں گاڑی پارک کرنے کی جگہ ہے اور آپ کے پاس بجلی کی سپلائی ہے, which let's assume کہ ہے, تو آپ کو آپ کی ڈے ٹو ڈے نیڈ کے لیے آپ کو کسی چارجنگ اسٹیشن پہ نہیں جانا پڑے گا. ڈے ٹو ڈے نیڈ کتنے کلومیٹرز آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگوں کی, اب میری ایوریج جو ہے, میری ایوریج ہے 35 سے 50 کلومیٹر ایک دن کی. کچھ لوگوں میرے کچھ واقف ہیں یہاں پہ لاہور میں ہی رہتے ہیں جن سے میں نے یہ سوال پوچھنے شروع کیے ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ہے کوئی 75 سے 100 کلومیٹر, اور کچھ ہیں جو کہتے ہیں 150. سو وہ کیپیسٹی اسٹوریج ہے نا کہ فیملی اگر گاڑی یوز کریے, بچوں کی ڈیوٹی کرنا, آفس چھوڑنا, لانا لے جانا, وہ سب کچھ اتنا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے گاڑی کا یوزیج شاید آپ کی آپٹیمل جو ہے اربن یوز کے لیے, شہر میں یوز کے لیے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ اباؤٹ وہ ہوگی کوئی 150 کلومیٹر کی. 150 کلومیٹر پہ ہم ایوریج 150 کلومیٹر کی آپ کو رینج مل جائے تو آپ آرام سے گھر پہ چارج کر سکتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو منیمم آپ کی کار جو گھر پہ کھڑی ہوئی ہے رات کو 8 سے 10 گھنٹے وہ گھر پہ کھڑی ہے, تو اس ٹائم آپ چارج کریں, اس پہ آپ چارج کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ نارتھ امریکہ میں بجلی فرق ہے 110 وولٹ پہ آپ کو یہ تو خیر آپ جب ٹریول یہاں کرتے ہو تو آپ کو چارجز ڈیفرنٹ لینے پڑتے ہیں. مگر وہاں پہ جب ہم نے میں نے کیا تھا تو وہاں پہ گھر پہ چارجنگ کے لیے مجھے کاسٹ انویسٹ کرنی پڑی کہ وہاں پہ مجھے 240 وولٹ کا سرکٹ لگوانا پڑا گھر پہ. مگر پاکستان میں آپ کا بیسک سرکٹ جو ہے وہ پہلے ہی 220 سے 240 کا ہے. آپ کو 3 فیز کنیکشن چاہیے, اور میجورٹی گھروں میں 3 فیز کا کنیکشن آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. یہ آلریڈی آسانی ہمارے پاس ہے. سو میجورٹی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کی گھر میں پوری ہو جائے گی. اب آپ کو انفراسٹرکچر اس وقت چاہیے یا ہے کہ کسی دن آپ کی کنزمپشن زیادہ ہو گئی وہاں پہ چاہیے. دوسرا ہے کہ اگر آپ نے لانگ ڈسٹینس ٹریول کرنا ہے تو آپ کو ہائی ویز پہ چاہیے. وہ ایک آئی تھنک میرا وہی تھا کہ کسی نے اگر جیسے فار انسٹنس میں کہتی ہوں لاہور سے ملتان جانا ہے, لاہور سے کراچی جانا ہے, اسلام آباد جانا ہے, بیکاز اس وقت ہم لاہور اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں تو لاہور اس لیے میرا کانٹیکسٹ ہے, تو وہ شاید مسائل اس میں درپیش ہوں گے. اور اگر ہم اپنے فیول اسٹیشنز پہ چارجنگ یونٹس لگا لیں تو یہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. اور فیول اسٹیشنز کا ایک ان دا لانگ رن اگر آپ ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے, اب آپ سیل فون کا آپ
کے سب لوگوں کو ایکسپیرینس ہے, آپ بیٹری ہر وقت چارج کرتے رہیں تو آپ کی بیٹری لائف آپ کے سیل فون کی ختم ہو جاتی ہے, زیادہ دیر نہیں لگتی. اگر آپ اس کو ایک ہیبیچولی آپ عادتاً آپ اس کو 80% یوز کر کے 20% پہ آ گئی, 10 سے 20% کے بیچ میں جب آ جاتی ہے, اس وقت آپ چارج کریں تو وہ آپ کی بیٹری لائف. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ کین وی کیپ لائک اے جنریٹر اور سم تھنگ ان ہینڈ, کہ اپنے ہماری گاڑی میں ہی ایسی کوئی چیز ہو؟ سینیریو اس میں وہ ایک آپشن دیتے ہیں آپ کو رینج ایکسٹینڈر کی, ٹھیک ہے, جس میں وہ ایک چھوٹا سا ایک جنریٹر ہے, مگر وہ پھر آپ کی اسٹوریج کیپیسٹی اور وہ ریڈیوس, سو آپ بیلنس کرتے ہیں نا کہ آپ کو کیا چاہیے, کیا یوٹیلائزیشن. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں, موسمیات کی تبدیلی, تو اس میں ایک یہ بڑا جو ہے نا امپیکٹ لاتی ہے کہ آپ کی فیول جو ہے وہ کاربن فٹ پرنٹ آپ کا انکریز کرتا ہی کرتا ہے, تو الیکٹرک وہیکلس کا یہ بھی بہت فائدہ ہے. بالکل فائدہ ہے, نوائز پولوشن پولوشن کم ہے. مطلب مگر ایک سیکنڈ, بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا یار یہ نوائز نہیں آیا تو مزہ نہیں آیا گاڑی چلانے کا, موٹر سائیکل کا مزہ نہیں, شور مچانے کے بہت شوقین ہیں کئی لوگ. آپ کبھی الیکٹرک کار میں بیٹھ کے آپ اس کو چلائیں, نہیں آپ اس پہ بیٹھ کے اس کو آن کریں, ڈرائیو میں کریں, گیئر تو میں نہیں کہوں گا, ڈرائیو پہ اس کو سیٹ کریں اور آپ ایکسلریٹر دبا کے دیکھیں, آپ آواز بھول جائیں گے. اوکے, ٹیل می دس, بہت سی مسکنسیپشنز ہیں الیکٹرک وہیکلس کی, مہنگی ہے, بہت زیادہ سپیڈ پہ نہیں جا سکتی, جو وہی دیٹس اگین وہ زیادہ تر کیا مسکنسیپشنز ہیں اور ان کو کلیئر کریں اگر آپ. ٹھیک ہے, آواز کی آپ کر لیں, مگر باقی ہر چیز, سپیڈ, ورلڈ ریکارڈز سیٹ, ٹیسلا جو ہے, ٹیسلا, پورشا ایون مہنگی کاریں ہیں, مگر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ 200+ کلومیٹرز این آور, رینج از اپ ٹو 400 کلومیٹرز ایک چارج ایڈریسڈ کہ وہ جو سپیڈ کا ایشو ہم سب کو نظر آتا تھا. اب آپ کو, اب مجھے چانس ملا ہے کہ میں وقتاً فوقتاً 2014 سے ایک موٹر ریسنگ سیگمنٹ میں کام کرتا ہوں تھوڑا سا, وہ ہے فارمولا ای. آپ نے فارمولا 1 سنا ہوا ہے؟ فارمولا 1 بالکل سنا ہوا ہے. فارمولا ای اس کا ایکویولنٹ ہے جو کہ 100% الیکٹرک پہ ہے. That's fantastic. اور وہ گلوبل سرکٹ ڈیولپ ہوا ہے جس میں اس وقت کوئی 12 شہر ہیں, انٹرنیشنل شہر, جہاں پہ یہ ریس کی جاتی ہے, اور شہر کے ڈاؤن ٹاؤن کے ایریا میں کی جاتی ہے, وہ تب بھی آن ریگولر روڈز. یس, بٹ وہ کلیئر تو کروا لیتے ہیں نا فارمولا 1 میں, جیسے ہم نے دیکھا ہے. ہاں, وہ ٹریک بنتا ہے, سب کچھ کلیئر ہوتا ہے. مطلب میں نے میرا انوالومنٹ ہے کہ وینکوور برٹش کولمبیا میں جو ہونی ہے وہ فائنلی اپروو ہو گئی ہے. چلو اس سال ہونی تھی بٹ وہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہے, پشڈ آف ٹو نیکسٹ ایئر, مگر وینکوور میں ہم لے کے آئے ہیں اس کو, اور میں نے 2014 میں یہ شروع کیا تھا انیشیٹو. پر دیکھیں the thing is that وہ فرویشن کی طرف تو آ گیا نا, اور obviously جب باقی گاڑیاں ریسز کرتی ہیں تو ان کا بھی ٹائم اب آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب یہی کہتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ جیسے آپ تبدیلیاں لے کے آئے ہیں سسٹم میں, مطلب ان کی سپیڈ بھی انکریز ہوئی ہے تو لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہو رہا ہے. اور میں یہ جانتی ہوں کہ اب ہم بہت کلائمیٹ کانشیس ہیں, میں خود بہت ہوں, سو اف دیر از اینی چانس کہ میں یہ کم کر سکوں تو کیوں نہیں کرنا چاہوں گی. ایک چیز اس میں آتی ہے, اس کے نیگیٹو میں آتی ہے ابھی, وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے کہ جی وہ کچھ لوگ بیسکلی مطلب میں مینشن کر دوں کہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ وہ بیٹری بناتے ہوئے کاربن ڈیمیج کرتے ہیں کیونکہ وہ مائننگ ہے, اس میں پریشیس میٹلز کی اوور دی ایئرز یہ ہے, اور اس کی ریسائکلنگ کی امپروومنٹ بہت ہو گئی ہے, ریسائکلنگ کیپیبلٹیز. جو بیٹریز جو استعمال ہو رہی ہیں, جو آپ کی نارمل بیٹریز جو ہیں, جو آپ سیلز AAA AA والے جو ہیں, وہ بھی جب آپ ڈسپوز آف کرتے ہیں, اگر آپ کا پراپر میکینزم ہو نا ان کو ریکور کرنے کا, ریسائکلنگ پروجیکٹ میں پلان میں کہ آپ کے پاس فیسلٹی ہو, تو وہ اب اس کا بھی اب 60% وہ یوز بیٹری جو ہے وہ ریسائکل ہو جاتی ہے. ریسائکل کس طرح؟ وہ رینیو ہو جاتی ہے اس کی انرجی, اس کو they take it apart. Some batteries can be recharged. وہ تو ریچارج ہے نا, مگر اس کی بھی ایک یوزفل لائف ہے. بالکل, جب اب اس کی یوزفل لائف ختم ہو گئی تو آپ نے پھینک دی جی, یا ڈسپوز آف کر دی پراپر طریقے سے. پراپر طریقے سے جب ڈسپوز آف کی, وہ ایونچولی ایک ریفربشر کے پاس وہ پہنچے گی جو کہ اس بیٹری کو کھولے گا, اس کو ڈس اسمبل کرے گا, اور اس میں سے جو یوزفل کمپوننٹس ادھر کوڑے میں مطلب اپنا ریپر نہیں پھینکتے تو کس نے کیا کرنا ہے. میری آپ آڈینس سے بہت زیادہ التجا ہے کہ دیکھیں اپنے ملک کو صاف رکھیں,
کوئی وقت نہیں ضائع ہوتا کہ آپ نے اگر کوئی چیز استعمال کی ہے اور اب ہر جگہ کہیں نہ کہیں ڈسٹ بن یا کوڑے دان نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ اگزامپل سیٹ کریں اپنی آنے والے جنریشنز کو. یاد رکھیں ایز پیرنٹس آلسو, جو آپ بتائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مگر جو آپ کریں گے اس کا بہت فائدہ ہوگا. ڈو یو اگری؟ ایبسلیوٹلی. ریسائکلنگ, اس میں ری یوز, ریسائکل, ریفربش, یہ ایک منترا ہے جو بیسکلی ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں, اور جس طرح وہ کم ہوں گے, اب نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, جو کہ اب نیڈ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے. سو وہ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں, ریسائکلنگ کیپیبلٹیز بہتر ہو گئی ہیں, مینوفیکچرنگ مٹیریل سائنسز بہت ایڈوانس کر گئی And ہیں. it's become a fashion thing also. Anything that becomes a part of fashion, and electric vehicles have become part of fashion. آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے بہت سے سیلیبریٹیز نے جب الیکٹرک وہیکلز یوز کی, ایک دم سے سب کو پتہ لگا اچھا یہ بھی کوئی چیز ہے. اینڈ دس از واٹ 7 سال پہلے کی بات ہے, میرا خیال ہے ٹیسلا کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا. تو وہ جب فیشن کلچر کا کوئی چیز حصہ بن جاتی ہے نا, تو ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ پبلک بھی اس طرف دھیان دیتی ہے. تو اگر آپ نے یہاں پہ مطلب لیٹس سے کہ ہائپوتھیٹیکلی کہ یہاں پہ کوئی گروپ ہے جو کہ انفلوئنسر ہے, اور یا دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر میں مینوفیکچرنگ کی سائڈ پہ آنا چاہتا ہے, ٹیسلا کے جتنے پیٹنٹس ہیں دے آر پبلک, اس نے ریلیز کیے ہوئے ہیں. ان کے جو بیس ڈیزائن پیٹنٹس جو ہیں دے آر اویلیبل فار پبلک کنزمپشن. اینڈ واٹ از اس کے پرپس؟ سارا ڈیزائن, سارا ایلیمنٹ, ساری سائنس اس کی ایکسپلین کی ہوئی ہے, ڈاکیومنٹ. اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنائیں, آپ وہ اٹھائیں اور آپ بنا لیں. یہ کتنی اچھی بات ہے. مطلب جب آپ نالج شیئرنگ کی بات کرتے ہیں اور گلوبل نالج شیئرنگ کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو بہت اچھا سٹیپ ہے کہ آپ کو بتا دیا کہ ہم نے یہ کر لیا ہے, تم نے یہ کرنا ہے تو اس طرح کر لو. ایک اور چیز بھی شفیق اس میں آتی ہے کہ آئس کی بات ہوتی ہے. آئس اور ای ویز میں مین جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آئس پہلے ایکسپلین کر دیں. آئس جو ہے وہ ایکرونیم ہے انٹرنل کمبسٹن انجن, جو آپ کا ٹریڈیشنل کار کا انجن ہے. آئس کا انجن کو چلانے کے لیے آپ فاسل فیول یوز کرتے ہیں, پھر اس میں آپ آئلز, ایڈیٹیو آئلز یوز کرتے ہیں لوبریکیشن کے لیے. اور میجر ڈفرینس یہ ہے کہ اس کی بجائے آپ بیسکلی آپ کی جو پیٹرول ٹینک ہے, پیٹرول ٹینک کی بجائے آپ کی بیٹریز ہیں, جو کہ آپ کا پیٹرول ٹینک بن گیا جہاں پہ آپ نے انرجی اسٹور کی. ٹھیک ہے, اب فیول میں, پیٹرول میں بھی آپ انرجی, اس سے انرجی نکال رہے ہیں, مگر اس میں یہ ہے کہ اس میں سے 100 میں سے 60% جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے ان گیسز اینڈ ویسٹیج اینڈ آل دیٹ. سو اس کی ایفیشنسی ہے 40%, جبکہ الیکٹرک جو آپ نے اسٹور کی ہے بیٹری, اس کی ایفیشنسی اف 100% تو کوئی بھی کہیں بھی ایفیشنسی نہیں ہوتی, اٹس 99+, 98-99%. So very high. It's a very high percentage. High percentage of efficiency. پھر یہ ہے کہ آپ کی اویلیبلٹی آف انرجی از انسٹنٹینیس. اب آپ کار کو, جب آپ نارمل کار کو چلاتے ہیں کر کے, وہ ایک سپیڈ کرتی ہے, اس میں اس کو ٹارک جو انرجی لگتی ہے اس کو گھمانے میں, انجن کو گھمانے میں, اور جب وہ انجن پھر انٹرن آپ کی کار کو موو کرتا ہے, وہ ٹارک جو ہے وہ بھی آئس میں آہستہ آہستہ ریمپ اپ ہوتی ہے. مہنگی کار ہے, اسپورٹس کار ہے, اس میں ذرا جلدی ہو جاتی ہے, مگر جنرلی اٹس این اپورڈ کرو. جبکہ الیکٹرک وہیکل میں ٹارک آپ کو 100% ٹارک از اویلیبل ایٹ 0. سو آپ وہاں پہ بیٹھے جب کتنے سیکنڈز میں آپ نارمل کار جو ہے وہ 0 to 60 جو اسٹینڈرڈ ہے, 0 to 60 جو, یا 0 to 100 km/h جو ہے وہ 9 سے 10 سیکنڈ ایک ایوریج. میرا بھی اندازہ یہی تھا کہ 6 سے 10. سپر کار جو ہیں وہ بیسکلی آتی ہیں, جو ہائی اینڈ کار جو ہیں وہ 3 سے 3 کے قریب آتی ہیں. وہ ویری فیو دیٹ آر انڈر 2.9, مگر 3 سے 4 کے بیچ میں. آپ الیکٹرک کار بنائیں اور آپ کی ایوریج جو ہے یو کین اچیو آن اے کنورژن. نئی والی تو ٹیسلا تو فرق ہے, ٹیسلا تو 3.2 3.1 ادھر تک ہے, بٹ پرانیوں کو جب آپ کنورٹ کریں گے نا, آپ 4 سے 5 سیکنڈ میں آ سکتے ہیں. That's fantastic. یہ تو بہت بڑی بات ہے. مجھے مگر اب یہ بتائیں کہ ہم لے آئیں ادھر الیکٹرک کارز, کیا اس کی جو میکینک, وہ جو ابیلٹی ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ ادھر سکھانا پڑے گا میکینکس کو کہ اس کو ایسے ڈیل کرو؟ بیکاز دیکھیں جب گاڑی خراب ہوگی اور ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا, ہمیں جانا تو میکینک کے پاس ہی ہے نا, تو کیا اس میں آپ کا ان کو ٹرین کرنا پڑے گا؟ تھوڑی سی ٹریننگ ہے, اڈاپشن ہے, مگر سمپلیفائڈ ہے.
آپ کا ایک اوور آل اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کی جو کار کا انجن جو ہے اس میں کتنے موونگ پارٹس ہیں, اس میں پسٹن ہے, اس میں ویلو ہے, اس میں یہ کاربوریٹر ہے, یہ کچھ چیزیں وہی ہیں نا. اور الیکٹرک کار میں آپ کا موونگ پارٹ کیا ہے, ایک الیکٹرو میگنیٹ ہے, سمپلیفائڈ. تو سمپلیفائڈ سولوشن. شفیق, اس میں ہم پاکستان میں اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ میں اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر سکتا ہوں, اسپیشلی بینگ ریسنٹ سورٹ آف ریٹرنی. تو اس میں یہ فیوچر یہ مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی ہمارے تقریباً اگر نمبرز کو دیکھیں تو کوئی 9% جو ہیں پاپولیشن وہ کار اون کرتے ہیں. 51% سڑکوں پہ جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ 30% تو اون کرتے ہیں, بیکاز ہر جگہ رش ہوتا ہے. ہاں, وہ میں آپ کو آ رہا ہوں نا کہ وہ موٹر سائیکلز کی اڈاپشن جو ہے اس میں وہ 51% ہے. ریسنٹ سروے, یہ پچھلے سال کے نمبر, یہ تو بہت اچھا نمبر ہے. ٹھیک ہے, 51% کے پاس ہیں. اب یہ سارے پیٹرول پہ ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی ایک چیز جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور اس پہ آپ کی ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے, وہ ہے آئل, فیول, وہ جو مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ساری دنیا میں ہو رہا ہے, یہاں پہ تو انرجی پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے نا. نہیں, وہ سورس ہے نا آلٹرنیٹیو کے بیسکلی ڈیولپمنٹ. تو یہاں پہ یہ ہے. دوسری اگر میں دوسرے پلانز دیکھوں پاکستان کے تو دیر از کافی سارا کام ہو رہا ہے آلٹرنیٹیو انرجی پہ. سولر میں بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, ونڈ پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے, نیوکلیئر انویسٹمنٹ ہے, ہائیڈل کو بڑھایا جا رہا ہے, امپروو کیا جا رہا ہے. سو ہوپفلی وی آر موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. اب کتنا ٹائم لگتا ہے وہ But what you're trying to say is alternative sources بہت ضروری ہیں, بیکاز ہماری جتنی آئل پہ ڈیپینڈنسی ہوگی ہم اتنا ہی مسئلے میں جائیں گے. وہ تو پھر آپ نگیٹ کر گئے نا کہ آپ نے دنیا کہیں اور جا رہی ہے. نہیں, وہ جتنا مرضی آپ کنزیومر اینڈ پہ آپ جتنا مرضی آپ صاف کر لیں یوسیج, پیچھے سے آپ کول بنا کے وہ انرجی بنا رہے ہیں یا آئل سے بنا رہے ہیں. بات تو وہی ہے. رائٹ. تھینک یو سو مچ شفیق فار بینگ آن دا شو. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور یہ جان کے کہ پاکستان میں بھی یہ سٹیپس ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے اور چلنے چاہیے. بالکل. ناظرین, آپ نے دیکھا آج کا انٹرویو, اور آئی ہوپ کہ آپ بھی اپنی پرانی گاڑی کو کنورٹ کرنے کے بارے میں سوچیں ضرور. اسکرین پہ اس وقت ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. پلیز بتائیے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ضرور اس گیسٹ کو اور ٹاپک کو آپ کے سامنے لائیں گے. اگلے ہفتے ہوگی پھر ملاقات. خدا حافظ.